अरे कुछ नहीं हुआ, बस नींद पूरी नहीं हुई इसलिए उसने टालना चाहा। हालांकि रात बारिश में भीगने के बायस उसे हरारत महसूस हो रही थी। अच्छा चलो, कुर्दम के जाने के बाद आराम कर लेना। नहीं, मैं आज घर जाऊंगी तो वही आराम कर लूंगी। चलो ठीक है, अच्छी बात है, मिला वो घर वालों से, सीमा खाला मुस्कुरा कर बोली। आईनूर भी जवाबन हल्का सा मुस्कुरा कर नाश्ते की ट्रे उठाती किचन से निकल गई। वो उस वक्त ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। जब आईनूर ट्रे तामे कमरे में दाखिल हुई, ट्रे को टेबल पर रखकर वो उसके सामने ड्रेसिंग टेबल से लगकर खड़ी हो गई। कुर्दम एक अचरती सी नज़र उस पर डालता अपनी तैयारी में लगा रहा। वो जानता था आईनूर उससे क्या कहने आई है। कुर्दम के सुबह उठते ही वो एक ही बात को लेकर बैठी हुई थी जिसे वो कई बार रद्द कर चुका था। मुझे घर जाना है। कुर्दम कुछ न बोला तो आईनूर ने ही बात का आगाज़ किया। और मैं भी मना कर चुका हूँ, वो इत्मीनान से बोला। लेकिन आईनूर के इत्मीनान को गारत कर गया। क्योंकि मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, वो वापस आ जाऊंगी। वो तो तुम्हें आना ही है, राह फरार का रास्ता जो नहीं है तो फिर आज जाने देना। मैं फिर कभी जाने का नहीं बोलूँगी, वो बेबसी से बोली। कुर्दम ने एक नज़र उसे देखा जो दुनिया जहाँ की परेशानी अपने चेहरे पर लिए उसे उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। कुर्दम ने गहरा सांस लेकर बिलाखिर हथियार डाल ही दिए। ठीक है, मैं रहीम को घर पर ही छोड़ जाऊंगा, उसके साथ चले जाना और अपना मोबाइल दो। आईनूर ने उसकी आखिरी बात पर उलझन भरी नज़रों से उसे देखा मगर बोली कुछ नहीं। खामोशी से मोबाइल साइड टेबल से उठाकर उसे पकड़ा दिया। कुर्दम ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपना नंबर उसमें डाला और उसके मोबाइल से अपने नंबर पर बेल देकर मोबाइल वापस उसे पकड़ा दिया। मैंने अपना नंबर डाल दिया है और तुम्हारा नंबर भी मेरे पास आ गया। अब अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, ठीक है, आईनूर ने कहते हुए आंखें घुमाई। भला अपने घर में कैसा मसला, वो सोच कर रह गई पर बोली कुछ नहीं। आंखों में आंसू लिए वो स्टेशन पर खड़ी थी। वो दोनों साथ लाहौर आई थी और अब वो अकेले वापस जा रही थी। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर जाने को, रुखसार बेगम अफसरदा सी बोली। आप मेरी फिक्र नहीं करें और फिर मैं रोज़ कॉल करूँगी ना। आईनूर बेबसी से उन्हें समझाने लगी। वो कल फ़ोन पर काफ़ी देर उन्हें समझाती रही लेकिन आज फिर रुखसार बेगम वही बातें लेकर बैठ गई थी। क्या हो गया आईनूर, ये तो ना सोचा था। क्या कर सकते हैं, जो होना था हो गया। बस अब सब फिक्रों को इधर ही छोड़ जाइए। और हाँ, आबादी घर पर ही रहेगा, आप हॉस्टल नहीं भेजिएगा, वो आपके साथ होगा तो इस तरह मैं भी बेफिक्र रहूँगी। आईनूर की बात पर उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। आप भी चले ना, हम कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ वो हमें ढूंढ ना सके। अदील जो इतनी देर से खामोश खड़ा था बिलाखिर बोल उठा। नहीं आदि, जहाँ भी जाएंगे वो ढूंढ निकालेगा, राह फरार बेकार है, इसमें हमारा ही नुकसान है। लेकिन आप ही, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस आप जाओ, ट्रेन चलने ही वाली है। और हाँ, मामा का ख्याल रखना, मैं रोज़ फ़ोन करके पूछा करूँगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं ख्याल रखूँगा, आप भी अपना ख्याल रखना। वो कहकर उसके गले लग गया। आईनूर नम आंखों से मुस्कुरा दी। एक दो और बातों के बाद वो उसे गले मिलते ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलना शुरू हुई और आईनूर नम आंखों से उसे दूर जाते देखती रही। कौन जाने कौन सा सफ़र आखिरी हो, कौन जाने फिर मुलाकात हो न हो। वो रहीम दादा वापसी कब की है। रहीम आईनूर को उसके घर छोड़कर कुछ देर पहले ही अड्डे पर पहुंचा था। काम से फारिग होकर अब वो थोड़ा आराम करने बैठा तो रहमत और फारूक उसके सर हो लिए। क्या मतलब, रहीम ने नासमझी से पूछा। चौड़ाए हो बेगम साहिबा को तो वापस भी तो लेने जाओगे। मैं तो कहता हूँ अड्डों का काम छोड़कर तो उस असलम की बेटी का मुलाजिम बन जा, उसके हर काम के लिए तुझे याद किया जाता है। रहमत उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। हाँ सही कह रहा है रहमत, तू और गफ्फार वाकी दादा के पूरे चमचे बन चुके हो, तभी अब उस लड़की की गुलामी भी शुरू कर दी। फारूक के लफ्ज़ों के साथ साथ उसके चेहरे से भी नागवारी वाज़ेह हो रही थी। बकवास बंद करो तुम लोग अपनी, मैं उस लड़की के काम दादा के हुक्म पर करता हूँ। खुर्दम दादा के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं उस लड़की का मुलाजिम बनने में। रहीम गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला। वैसे मुझे पक्का यकीन हो गया है। किस बात पर? रहमत की बात पर रहीम ने बुए सुकेड़ कर पूछा। यही कि दादा गया काम से, वो उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, तभी तो ये लड़की यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, फारूक भी रहमत की तायीद करते हुए बोला। मुझे भी यही लगता है, वरना इससे पहले जितनी भी लड़कियाँ आई एक रात से ज़्यादा ना टिक सकी। खैर, ये दादा और उस लड़की का मामला है, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए, वरना ये हमारे हक में अच्छा साबित नहीं होगा। रहीम कहता उठ खड़ा हुआ। उनकी बातों में काफ़ी वक्त गुजर चुका था, अब वो आराम क्या खाक करता। शाम के साए चारों तरफ फैल चुके थे। ऐसे में उस बंद घर के सामने खड़ी खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। रहीम के जाने के बाद वो रुखसार बेगम और अदील के साथ उन्हें छोड़ने स्टेशन चली गई थी, मगर अब एक बार फिर वो उसी घर के सामने खड़ी थी। उन दोनों को रुखसत करके वो वापस उधर आ गई थी जहाँ मानूर ने आखिरी बार सांस ली।
اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی سانس لینا چھوڑ دی۔ او ماما، یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ گھر بھی میری زندگی کی طرح ویران ہو گیا۔ خیالوں میں ماں کو مخاطب کرتی ساتھ ہی دروازے کو تالے سے آزاد کر کے وہ اندر داخل ہوئی، جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ موبائل کی مدھم روشنی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اندھیرے اور سر درد کے باعث کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا بخار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ رخسار بیگم اور عدیل کو بھی جھوٹ بلا کر بیلا پسلا لیا تھا، مگر اب بخار شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ لائٹ جلانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جب کسی چیز سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ موبائل بھی ہاتھ سے گر کر بند ہو چکا تھا۔ وہ کراہی، مگر اگلے ہی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ دروازہ کھلا اور گاڑی آگے بڑھتی سیدھا پورچ میں جا کر رکی۔ غفار فوراً گاڑی سے نکل کر کردم کی جانب گیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سیدھا دروازے پر جا رکی۔ ایک بار پھر وہ جگہ خالی تھی۔ کیا وہ ابھی تک نہیں آئی؟ مگر رحیم تو اڈے پر سے کافی دیر پہلے ہی اسے لینے کے لیے نکل چکا تھا۔ شاید اندر ہو، کردم سوچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیما خالہ پر پڑی، جو اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ بیٹا تمہارے ساتھ آئی نور نہیں آئی؟ سیما خالہ بھی اسے اندر آتے دیکھ چکی تھی، اس لیے فوراً پوچھ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ رحیم اسے لے کر نہیں آیا، جبکہ وہ تو پہلے ہی اسے لینے نکل گیا تھا؟ کردم ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے بولا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سیما خالہ گھبرا گئی۔ وہ میں نے رحیم کو کہا تھا ابھی وہ آئی نور کو لینے نہ جائے۔ کیوں؟ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل رحیم تو یہاں آیا تھا اسے لینے جانے کے لیے، مگر آئی نور نے کہا تھا جب اسے آنا ہوگا وہ فون کر کے بتا دے گی، اس لیے میں نے رحیم کو منع کر دیا۔ میں کافی دیر اس کے فون کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کا فون ہی نہیں آیا۔ میں نے بھی کافی دفعہ کوشش کی فون کرنے کی، پر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ سیما خالہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا پھر رحیم کو ہی بھیج دیتی اسے لینے؟ وہ چلا اٹھا۔ بیٹا اتنی رات ہو گئی تو مجھے لگا شاید تم اسے لینے چلے گئے ہو۔ سیما خالہ بس رونے کو تھی، ان کو مزید کردم کے سامنے کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ جائیے۔ سیما خالہ کی حالت دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا۔ سیما خالہ اس بات میں سر ہلاتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹا مسلسل کال کرنے میں مصروف تھا، لیکن دوسری طرف سے فون کے بند ہونے کی خبر ہی مل رہی تھی۔ تیز چلاؤ غفار۔ جی۔ اس بات میں سر ہلا کر غفار نے مزید رفتار تیز کر دی۔ تنگ گلیوں سے گزر کر گاڑی اس درمیانی طبقے کے گھر کے سامنے جا رکی۔ تم یہی رکو، میں دیکھتا ہوں، کردم کہہ کر گاڑی سے اتر گیا اور اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے بیل بجائی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کردم نے موبائل نکال لیا اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ نور، نور، عادی، وہ آوازیں دیتا آگے بڑھ رہا تھا کہ تبھی کسی چیز سے ٹکرا کر رک گیا۔ موبائل کی روشنی نیچے فرش پر ماری تو دنگ رہ گیا۔ نور! آئی نور کا تپتا ہوا بے ہوش وجود زمین پر پڑا تھا۔ کردم فوراً نیچے بیٹھ کر اس کا چہرہ تپتپانے لگا، ساتھ میں اسے آوازیں بھی دے رہا تھا۔ نور! آنکھیں کھولو نور! نور! کردم نے اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی، مگر اس کے بے سود وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے آئی نور کو بازو میں اٹھا لیا اور تیزی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ غفار جو گاڑی سے باہر کھڑا ان لوگوں کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، آئی نور کو کردم کے بازو میں دیکھ کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ کردم نے گاڑی کے پاس پہنچ کر آئی نور کو پچھلی نشست پر لٹا دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جلدی گھر چلو۔ جی دادا۔ غفار ان کی طرف کا دروازہ بند کرتا فوراً آگے آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ کوٹلی نما کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے ایک لکڑی کی ٹیبل موجود تھی، جس کے دوسری طرف ایک اور کرسی رکھی گئی تھی۔ ٹیبل کے اوپر ایک بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی محض ٹیبل تک موجود تھی۔ وہ سگریٹ کے کش لیتے غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ جب آہٹ پر چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے وہ شخص چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا، اسے دیکھتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے اس شخص کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پاشا بھائی تم یہاں؟ ہاں، کیوں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ وہ ٹیبل پر کوہنیوں کو رکھ کر آگے کو جھکا۔ میرا مطلب ہے تم تو انڈیا چلے گئے تھے نا؟ سامنے بیٹا شخص حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کہا میں انڈیا چلا گیا؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا، پاشا گہری مسکراہٹ لیے بولا۔ تو پھر؟ میں نے تمہیں یہاں کام کے لیے بلایا ہے، یہ فضول باتیں کرنے نہیں۔ پاشا سامنے بیٹھے شخص کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ کیسا کام؟ اس نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ کون سی لڑکی؟ سامنے بیٹھے شخص کو سمجھ نہیں آیا پاشا کس کی بات کر رہا ہے۔ وہی لڑکی جو کردم دادا کے گھر پر موجود ہے۔ میں نہیں جانتا، سامنے بیٹھا شخص فوراً بولا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے معلوم ہے تم سب جانتے ہو، پاشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔
مجھے نہیں معلوم، اگر ہوتا بھی تو میں بھلا تمہیں کیوں بتاتا۔ اب کی بار سامنے بیٹھے شخص کے ماتھے پر بل پڑے۔ یاد ہے تمہیں جب تمہاری ماں بیمار تھی اور تم اس کے پاس جانا چاہتے تھے مگر کردم دادا نے تمہیں اپنے اڈے کے کام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ دوسری طرف تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی اس دنیا سے چل بسی۔ یاد ہے تمہیں؟ پاشا کہہ کر واپس پیچھے ہوا اور کرسی سے پوچھ ٹکا دی۔ یاد ہے، لیکن اس سب کا ان باتوں سے کیا تعلق؟ سامنے بیٹا شخص ناگواری سے بولا، تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ تم چاہو تو کردم سے اس بات کا بدلہ لے سکتے ہو۔ آخر کو ہم گنڈے بھی انسان ہوتے ہیں، دنیا والوں کے لیے کتنے ہی بے رحم سہی، مگر گھر والوں کی پرواہ ہمیں بھی ہوتی ہے۔ کیا تمہارا دل تمہیں ملامت نہیں کرتا کہ کاش اپنی ماں کے آخری وقت میں تم ان کے ساتھ ہوتے؟ پاشا نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ وہ شخص خاموش رہا۔ بولو چپ کیوں ہو گئے؟ اسے خاموش بیٹا دیکھ کر پاشا پھر بولا، اس سب سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے پاشا بھائی؟ سامنے بیٹا شخص طویل خاموشی کے بعد گویا ہوا، میرے نہیں، اپنے فائدے کی سوچو۔ اگر تم میرے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاؤ تو کردم دادا سے دگنی رقم تمہیں ہر ماہ ادا کروں گا، اور اس طرح اپنی ماں کا بدلہ بھی تم کردم دادا سے لے سکو گے۔ کہنے کے ساتھ ساتھ پاشا مسلسل سگریٹ کے کش بھی لے رہا تھا۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ خاموشی سے پہلے سوچتا رہا، پھر بولا، وہ لڑکی کون ہے اور کردم دادا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پاشا کے پوچھے گئے سوال پر سامنے بیٹھے شخص نے اسلم کے قصے سے لے کر اب تک کی ساری باتیں جو وہ جانتا تھا اس کے گوش گزار کر دی۔ ٹھیک ہے، تم بس کردم دادا اور اس لڑکی کی پل پل کی خبر مجھے دو گے۔ کردم دادا کے ساتھ رہ کر میرے لیے کام کرو، اس کے بدلے ہر ماہ تمہیں دگنی رقم ادا کی جائے گی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاشا کی بات پر وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھتے رہا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا، پاشا اپنا آپ اس کے سامنے کھول چکا تھا، اس لیے انکار کی صورت موت تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تمہیں ان دونوں کی خبر دیتا رہوں گا۔ اس کی بات پر ایک جاندار مسکراہٹ پاشا کے لبوں کو چو گئی۔ اب میں چلتا ہوں۔ سامنے بیٹا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پاشا اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ وہ شخص مصافحہ کرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پاشا سگریٹ کے کش لیتا اسے دور جاتے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بڑبڑایا، اگر تم سونیا پر گولی نہ چلاتے تو شاید یہ لڑائی وہی ختم ہو جاتی، مگر اب میں تمہیں کسی صورت نہیں بخشنے والا کردم دادا۔ بہت جلد تمہاری کمزوری میرے ہاتھ ہوگی اور تب تم بن پانی مچھلی کی طرح پڑپڑاتے نظر آؤ گے۔ سیما خالہ لاؤنج میں پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی جب وہ آئی نور کو بازو میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ آئی نور کو یوں کردم کی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ کیا ہوا اسے بیٹا؟ وہ کمرے میں آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، آپ نے ڈاکٹر کو فون کیا؟ کردم راستے میں ہی انہیں فون کر کے ڈاکٹر کو بلانے کا بول چکا تھا، اس لیے پوچھ بیٹا۔ ہاں بس آتی ہی ہوگی، میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں، سیما خالہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹا سامنے بے سوت پڑے آئی نور کے وجود کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں نور؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹا اسے دیکھتا رہا کہ تبھی سیما خالہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ آئی نور کے مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر دوائیاں لے کر انہیں ہدایت دینے لگی۔ چیک اپ میں نے کر لیا ہے، بخار اور ٹھیک سے خوراک نہ لینے کے باعث کمزوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، آپ انہیں دوائی وقت پر دے دیجیے گا اور ان کی خوراک کا بھی ٹھیک سے خیال رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سیما خالہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر تھوڑی دیر واپس کمرے میں آئی تو ان کے ہاتھ میں دوائیوں کا شافر تھا۔ کیا یہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتے؟ کردم نے انہیں اندر آتے دیکھ کر فوراً پوچھا۔ بیٹا کھاتی تو ہے لیکن بہت کم، دوپہر میں تو اکثر چھوڑ دیتی ہے، سیما خالہ آہستہ آواز میں بولی۔ اب بھی ان پر کردم کے غصے کا اثر تھا۔ ایک تو اس کا حرام کمائی سے فوبیا، کردم بڑبڑایا، اسے ذرا دیر نہ لگی تھی آئی نور کے کھانا نہ کھانے کی اصل وجہ جاننے میں۔ ٹھیک ہے، یہ دوائیاں یہیں رکھ دے اور اب آپ بھی جا کر آرام کرے۔ سیما خالہ اس بات میں سر ہلاتی دوائیاں رکھ کر فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کردم آئی نور کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور اس کی طرف کروٹ لے کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ آدھی میں کہہ رہی ہوں نا، تم آئی نور کو فون لگاؤ، میرا دل بیٹا جا رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رخسار بیگم پریشانی سے بولی۔ وہ ماں نہیں تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ ماں کی طرح ان کا خیال رکھا تھا۔ ماما یہ آپ کا وہم ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ عدیل سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، تم اسے فون کرو، میری بات کروا دو۔ اچھا آپ فکر نہیں کرے، اتنی رات ہو رہی ہے، اب تک وہ سو چکی ہوں گی، میں کل صبح ہی آپ کی بات کرواتا ہوں۔ دل تو نہیں مان رہا تھا پر عدیل کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی وہ خود بھی سفر میں تھی، اس لیے ناچار دل کو سمجھانا پڑا۔ اس کی آنکھ دوپہر کے 2 بجے کھلی، وہ خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی کہ تبھی نظر صوفے پر بیٹھی سیما خالہ پر پڑی جو ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھنے میں لگی تھی۔ سیما خالہ، اس نے دھیرے سے آواز دی۔
سیما خالہ نے اس کی آواز پر فوراً مڑ کر اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اٹھ گئی، وہ پیار سے بولی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولے، کردم نے کہا تھا تمہیں آرام کرنے دوں، اس لیے وہ تمہیں اٹھائے بغیر ہی صبح چلا گیا۔ اچھا تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی کھانا لینے چلی گئی۔ آئی نور بھی اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تو تم آج واپس جا رہے ہو؟ کردم اس وقت آغا حسن کے ساتھ اڈے پر موجود تھا۔ آج وہ واپس انڈیا جا رہا تھا، اس لیے کردم سے ملنے اڈے پر چلا آیا۔ ہاں، اس لیے سوچا تم سے مل لوں۔ وہ مسکراتے چہرے سے بولا۔ اچھا کیا، کردم نے کہہ کر بائیں جانب دیکھا جہاں رحمت، رحیم، فاروق اور باقی سارے ماتے ٹرک میں سامان لوڈ کروا رہے تھے۔ وہیں دائیں جانب غفار مال اپنی زیر نگرانی میں اڈے کے ایک کمرے سے نکلوا کر ٹرکوں کی طرف رکھوا رہا تھا۔ چلو آؤ، یہاں بہت شور ہے، بیٹھک میں چلتے ہیں، کردم نے کہہ کر قدم بیٹھک کی جانب بڑھا دیے۔ آغا حسن بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ بیٹھک میں داخل ہو کر وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ پینے کو ہی منگوا دو، دوپہر میں بھی تو تمہیں سکون نہیں، کردم نے کہہ کر غفار کو کال ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک ملازم ٹرے ہاتھ میں لیے داخل ہوا جس میں شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھے۔ لو شروع کرو، کردم نے بوتل اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیے۔ آغا نے 2 گلاس بھر کر ایک گلاس کردم کے آگے کر دیا۔ شکریہ، کردم نے کہہ کر ہاتھ گلاس کی طرف بڑھایا کہ تبھی ایک جمع کے سہ نور کی بات یاد آئی۔ میں کبھی اپنی زندگی میں ایک باپ کی ایسی شکل نہیں دیکھنا چاہتی جو شراب کے نشے میں یہ تک بھول گیا سامنے کھڑی لڑکی اس کی اپنی بیٹی ہے۔ کردم نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ تو اب آئی نور کے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا، اس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کر چکا تھا۔ وہ ایک ایسا باپ نہیں بننا چاہتا تھا جو کسی سام کی طرح اپنی ہی اولاد کو نگل لے۔ کیا ہوا، تم پی نہیں رہے؟ آغا نے اس کے ہاتھ پیچھے کرتے دیکھا تو پوچھ بیٹا۔ نہیں، مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کردم کو ایک دم گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو تم ٹھیک تھے۔ پتہ نہیں، خیر اسے چھوڑو اور بتاؤ کتنے بجے تک انڈیا کے لیے نکلو گے؟ کردم نے موضوع بدل دیا۔ اب وہ دونوں آغا کے سفر کے متعلق بات کر رہے تھے۔ چلو تم اب آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، سیما خالہ کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ کردم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے زبردستی اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ نہیں، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بھی جا کر آرام کریں، آئی نور لیٹتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو تم آرام کرو، اور ہاں کردم کو فون کر لینا، اس نے کہا تھا جب تم اٹھ جاؤ تو تمہیں بول دوں۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گی آپ کے لاڈ صاحب کو فون۔ آئی نور کی بات پر وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد آئی نور نے فون کرنے کے لیے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا پر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اوف، میرا فون کہاں گیا؟ وہ سائڈ ٹیبل کی دراز دیکھنے لگی پر وہاں بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے کل گھر پر ہی رہ گیا۔ آئی نور ڈھونڈنے کی کوشش ترک کرتی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ ماما کو بھی کال کرنی تھی۔ وہ خود سے ہی سوال کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں جا کر اس نے سیما خالہ کو دیکھا پر وہ وہاں موجود نہیں تھی، شاید اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہو۔ وہ سوچتے ہوئے لاؤنج میں چلی گئی اور وہاں لگے ٹیلی فون سے اس نے کردم کو کال ملا دی۔ آغا حسن کچھ دیر پہلے ہی اڈے سے گیا تھا۔ اب بیٹھک میں صرف کردم موجود تھا جو سر جھکائے بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ آئی نور کو سوچ رہا تھا۔ وہ وہاں اکیلی کیوں تھی اور وہ دونوں کہاں گئے؟ کیا واپس چلے گئے؟ اگر ہاں تو پھر آئی نور جھوٹ بول کر کیوں گئی؟ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا جب دروازہ کھول کر ایک خوبصورت سی لڑکی چست لباس زیب تن کی اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر کردم نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں لیلا تھی۔ کردم کو ذرا دیر نہیں لگی تھی اسے پہچاننے میں۔ یہ وہی تھی جس سے آغا کے گھر سے نکلتے وقت ٹکرایا تھا اور اس کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان لگ گیا تھا۔ ہائے، وہ اس کے سامنے بیٹھتی ایک ادا سے بولی، تم کون اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کردم روکائی سے کہتا جان کر بھی انجان بن گیا، ارے آپ تو بھول ہی گئے، یاد ہے آغا حسن کے گھر سے نکلتے وقت آپ مجھ سے ٹکرا گئے تھے، اس نے کہتے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹکا دیا۔ تو کردم کی بیزاری عروج پر تھی، تو بس سوچا اس چھوٹی سی ملاقات کو تھوڑا آگے لے جائے، اس لیے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں تک پہنچ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کردم سمجھ گیا تھا یہ معلومات اس نے آغا یا اس کے گھر کے کسی ماتحت سے حاصل کی ہوگی۔ اب تم، کردم بولنے ہی لگا تھا جب اس کی جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ موبائل نکال کر دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، پہلا خیال اسے آئی نور کی طبیعت کے خراب ہونے کا آیا تھا۔ لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے کان سے لگی بلوٹوتھ کے ذریعے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کان میں پڑتی آئی نور کی آواز رس کھول گئی جس کے باعث کردم کا سارا غصہ جو آئی نور پر تھا جاگ کی طرح بیٹھ گیا، پریشانی بھی ایک دم غائب ہو گئی، بس اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آئی نور دھیرے سے بولی، اور ادھر کردم کے سامنے بیٹی لیلا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کردم کے موبائل پر آتی کال نہیں دیکھ سکی، اس لیے وہ یہی سمجھی کہ کردم اس سے مخاطب ہے۔